अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपको होस्ट नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनने जा रहा है। नौजवानों को AI की मदद से नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ इस अज़्म के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मुल्क गिर मास्टर प्लान बनाने जा रही है। तकरीब से वफाकी वज़रा ताउला तारड़, एहसन इकबाल और शिजा फातिमा में भी खिताब किया। नाज़रीन, अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाफिज़ अहमद साहब से, जो कि IT एक्सपर्ट हैं, अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाफिज़ अहमद साहब क्या कहेंगे आप AI की पाकिस्तान में और दुनिया में क्या अहमियत है, और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में IT की क्या अहमियत है, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे। हाफिज़ अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काइंडली बताइएगा आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है। मैं बिल्कुल इसमें आपको बताता हूँ। देखें, आज से बहुत साल पहले जब इंटरनेट आया था ना, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जी इंटरनेट की वजह से लोग मिलियनियर्स बनेंगे। और फिर हमने देखा दुनिया में इस वक्त टॉप के जो मिलियनियर्स हैं, उन्हें आप देख लें, बिलियनियर्स आप देख लें, टॉप के जितने भी हैं, उनका कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से, IT से, ई-कॉमर्स से ताल्लुक है। आप एलोन मस्क को देख लें, टेस्ला उनकी कंपनी, आप जेफ बेजोस को देख लें, अमेज़न उनकी कंपनी, आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को देख लें। यानी कि आप इस वक्त टॉप के जितने भी बिलियनर्स दुनिया में उठाएंगे ना, उसमें ज्यादातर आप, बल्कि सारे ही आपको कहीं ना कहीं IT से लिंक मिलेंगे। और अभी जो AI आ गया, इसने तो मजा और दुबाला कर दिया है। कहा जाता है कि जब इंटरनेट आया था ना, तो उसके बारे में जब लोगों ने कहा था कि जी इसकी वजह से इतने इतने लोग बिलियनर्स बनेंगे, अभी उससे कहीं ज्यादा लोग उससे कम टाइम में बिलियनर्स बनेंगे। इसमें अगर हम टेस्ला की एग्जांपल लें, एलोन मस्क की कंपनी के, तो देखें वो AI में बहुत ज्यादा काम कर रही है। मतलब अगर ड्राइवरलेस गाड़ी है, और ये सारी चीजें AI से रेलिवेंट है ना, और AI में वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा वो काम कर रहे हैं। अभी एक व्हाट्सएप के मुकाबले में एक ऐप भी आ गई, उन्होंने निकाल दी है, वो भी, उसमें आपको नंबर भी नहीं चाहिए। व्हाट्सएप के लिए तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, तो बगैर नंबर के आप उसमें चैट कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, अब हमारा नौजवान जो है ना, अगर हम किसी भी एक नॉर्मल घर के बंदे को देखें जो कहते हैं जी मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, मैं कैसे जॉब करूं, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो भाई IT में कोई सिफारिश नहीं चलती। IT के रेफरेंस में आपको, अगर कोई रेफरेंस है IT में, तो आपको कोई बंदा 1 महीना जॉब दे देगा, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो आपका शुक्रिया बोल के आपको दरवाजे का रास्ता दिखा के घर भेजेगा, अगर आपको काम नहीं आता। लेकिन अगर आपको काम आता है और आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, फिर मैं उमर भाई इसमें अक्सर ये बात कहता हूँ, और मैंने ये एग्जांपल भी देखी है, आपने भी देखी होगी, आपने देखा है, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, और पूरी दुनिया में माशाल्लाह लोग, सिर्फ हमारे नहीं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, जो भी IT ई-कॉमर्स में है। जब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई अपवर्क पे, फाइवर पे, आपने 2-4 लोगों को सर्विसेज दी, अच्छी सर्विस दी, उन्होंने आपको फीडबैक दिया, अब मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास सिफारिश है कि नहीं है, आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, या आपके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती रही है, आप लाहौर में रहते हैं, या आप फैसलाबाद या मुल्तान या बहावलपुर के किसी बिल्कुल किनारे जंगल गांव में रहते हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप आसानी से काम करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। फिर इसका अगला फायदा देखिए कि आप डॉलर्स में पैसे बनाते हैं। हमारा जो नौजवान है वो पाकिस्तान में नौकरी ढूंढ रहा होता है 25, 30, 50 हजार रुपए की। भाई अगर आप IT में आते हो, ई-कॉमर्स में आते हो, मैं कहता हूँ और कुछ नहीं यार, 500 से $1000 तो कमा लोगे ना, तो 2-3 लाख रुपए कहाँ मिलता है नॉर्मल जॉब के अंदर। तो IT सेक्टर हमारा, और वैसे भी पाकिस्तान में IT सेक्टर बूम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। DG स्किल्स, मैं सारे नौजवानों से कहूंगा कि dgskills.pk इस वेबसाइट पे जाएं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं है, और इस पे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। उसमें मेरा कोर्स भी मौजूद है अमेज़न का, बाकी तनवीर नानला हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका है कोर्स SEO का, इरफान मलिक हैं, उनका फ्रीलांसिंग का बड़ा अच्छा कोर्स है। तो इस तरह उधर लाइन लगी पड़ी है कोर्सेज की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग सिंपली जाएं, वहां से कोर्स करें, फ्री में सीखें, गवर्नमेंट आपको हेल्प भी करती है, प्रॉपर सपोर्ट आपको करती है। आपको कहीं पे कोई मसला आ रहा है कोर्स को समझने में, कुछ में आपको कॉल पे प्रॉपर गाइड किया जाता है, तो पूरे रास्ते मौजूद है। इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ये बहाना करे कि जी मेरे पास ये लॉजिक है, मेरे पास ये बहाना है। नहीं भाई, अब सारे बहाने जो है वो वाकई बहाने हैं, यानी उनमें रियलिटी कोई नहीं है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि भाई आप लोग IT की तरफ आएँ, पैसा बनाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें जो जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है। अब इसमें बात ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी नहीं जी, हमने तो वो फलां की वीडियो देखी थी, वो बंदा अमेज़न का काम कर रहा था, फलां फलां, हम भी वही करेंगे, फिर वो उसमें फेल होते हैं, कहते हैं ये तो फ्रॉड है। भाई ऐसा नहीं होता।
آپ کا اگر شوق ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں تو آپ Amazon کبھی بھی نہ سیکھیں. آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنائیں کہ آپ باہر کی دنیا کے لوگوں کی, امریکہ, کینیڈا, یورپ, یوکے, آسٹریلیا میں رہنے والے لوگوں کو سروسز دیں اور ان سے ڈالرز میں چارج کریں, اچھی اماؤنٹ, آپ کے ملک کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ. تو میری اس میں ہمیشہ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ بھائی اپنا بھی فائدہ کریں اور اپنے ملک کا بھی فائدہ کریں. تو IT سیکٹر میں آئیں, میں نے آپ کو digitskills.pk بتا دیا, وہاں پہ جا کے فری آف کاسٹ سارے کورسز سیکھیں, سیکھ کے پیسہ بنائیں, اپنا بھی فائدہ کریں اور ملک کا بھی فائدہ کریں. جی بہت بہت شکریہ حافظ احمد صاحب. ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو سنی حافظ احمد صاحب کی کہ IT اور AI کتنی اہم ہے اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے لیے, تعلیمی اداروں کے لیے. اور آج ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پاکستان میں مصنوعی ذہانت کا جو ہے وہ پاکستان مرکز بننے جا رہا ہے, نوجوانوں کو AI کی مدد سے نوکریاں ملیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب میں شرکت. کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی طرف جو ہے عزم اس کا بڑھ رہا ہے. پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ملک گیر ماسٹر پلان بنانے جا رہی ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے کیا گفتگو کی. First IT university was established in Lahore in Pakistan, and then similarly, ladies and gentlemen, we were able to do lot of other interventions, and here we are today learning our lesson from the past, and today Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030, which will go a long way in building AI ecosystem in our country. AI curriculum will be... جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی, اور اس سے پہلے آپ نے حافظ احمد صاحب کی ساری گفتگو سنی کہ IT کی کیا امپورٹنس ہے. اب ہمیں جوائن کیا ہے مس مریم فاطمہ نے, پرنسپل ہیں انٹرنیشنل لرننگ ہب راوی چیپٹر کی. تھینک یو سو مچ مس مریم فار جوائننگ اس. مس کیا کہیں گی, پاکستان کے تعلیمی اداروں میں AI کی کیا اہمیت ہے, IT کی کیا اہمیت ہے, کتنا اہم ہے یہ کالج لیول کی ایجوکیشن کے لیے, اسکول لیول کی ایجوکیشن کے لیے, یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you so much for having me here. جی مائی پلیئر. پہلے تو دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور جیسے کہ آپ نے کیا کہ AI کی یا IT کی کیا اہمیت ہے آنے والے دور میں. لائک یو آل نو ہم لوگ موو کر رہے ہیں ٹورڈز آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا, IT کا بہت زیادہ رجحان ہے ٹورڈز لرننگ, ٹورڈز ایکسپلورنگ. بیک ان دی ڈیز یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس لائبریریز ہوتی تھی, بکس ہوتی تھی, جن کے تھرو اسٹوڈنٹس کو, لوگوں کو مطالعہ کرنے کا موقع ملتا تھا. بٹ ناؤ ایوری تھنگ فنگر ٹپس. ٹھیک ہے, چاہے آپ کو کچھ بھی لرن کرنا ہو, کچھ بھی آپ کو سیکھنا ہو, ریلیٹڈ اینی تھنگ, آپ کی ساری چیزیں فنگر ٹپس پہ ہیں. اور IT کے اندر جتنا زیادہ ہم ایکسپلور کریں گے اور جتنا زیادہ ہماری یوتھ کو ہم اس کی سائڈ پہ ٹرین کریں گے, along with the youth ہماری ٹیچرز جو کہ ہمارے یوتھ کو ٹرین کریں گے, اگر ہم ان کی بھی ٹریننگ کریں گے تو بیسٹ یہ ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے کہ وی کین کمپیٹ ود the real world outside. ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو کہ ماشاءاللہ بہت حد تک جاتے بھی ہیں اور نام روشن کرتے ہیں پاکستان کا, بٹ وی کین کمپیٹ شولڈر ٹو شولڈر ود them in the world outside, all over the globe. جی جی مس کیا سمجھتی ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے جو تعلیم کی رسپانسبلٹی ہے, ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی ہے, وہ ہر پروونس کی اپنی اپنی ہے. تو واٹ ڈو یو سے, واٹ از یور پوائنٹ آف ویو کہ اس میں ون نیشن جو ہے سنگل جو ہے سلیبس ہونا چاہیے پوری نیشن کا, تمام پروونسز کا؟ دیکھیں اس کے اوپر میری تھوڑا سا وہ ہے اختلاف ہے کہ ہر پروونس دیکھیں اپنی جگہ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے, ہر پروونس کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی لاہور نے اپنی بہت ہی پرانا کلچر کو منایا, بسنت کو, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے ظاہر آنے والی جنریشنز کو نہیں پتا تھا. اس چیز کی امپورٹنس, اس چیز کا مزہ, اس چیز کا فن نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو اگر پازیٹیولی لیا جائے تو ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اٹ از اے ویری گڈ فزیکل ایکسرسائز اینڈ فوکس بلڈ ہوتا ہے اس ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اف وی ٹیک اٹ پازیٹیولی. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جس طرح سندھ ہے, پنجاب ہے, KPK ہے, آپ کا بلوچستان ہے, all these provinces یہ اسٹینڈ کرتے ہیں اپنی اہمیت.
تو سنگل نیشنل کریکولم کے بجائے اگر ان کی اپنی امپورٹنس کو اپنے اپنے صوبوں کی امپورٹنس کو انکلکیٹ کر کے جو ایک بیس لیول کریکولم ہوتا ہے وہ تو ہاں ٹھیک ہے پورے پاکستان کا آل اوور سیم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ہر صوبے کو اپنی امپورٹنس اور اپنے ایڈجسٹنٹ صوبوں کی امپورٹنس بھی بتانی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے ساتھ مل کے اگر آپ چلاتے ہو تو آپ موڈ کو کافی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ریگارڈنگ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, ہماری موڈ کیا ہے, ہمیں کیا کیا ذخائر ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مس آپ نے بالکل صحیح کہا, مگر اس میں انگلش ہے, اس کے بعد آکسفورڈ آ جاتا ہے, اس کے بعد پاکستان کا جو سلیبس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اردو انگلش بیسک جو ہے وہ میتھمیٹکس اور یہ ساری سائنس کے سبجیکٹس ہیں, یہ ساری چیزیں آئی تھنک سو کہ اگر نیشن وائز جو ہے وہ سیم ہو, باقی ٹھیک ہے ایڈیشنل چیزیں پروونشل وائز ایڈیشن ضرور ہونا چاہیے. لائک آئی سیڈ کہ جو ہماری بیسکس ہیں نا وہ ہمیں سیم رکھنا چاہیے. انگلش ہو گیا, سائنس ہو گیا, میتھس ہو گیا, اردو ہو گیا, یہ تو ہمارے 4 کور سبجیکٹس ہوگی الائنڈ ود ایوریتھنگ. بالکل صحیح. مس مریم فاطمہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے مس رزمہ بٹ نے جو کہ سی ای او ہیں 1 ملین ٹیچر پروگرام کی. تھینک یو سو مچ مس رزمہ بٹ فار جوائننگ اس. مس رزمہ بٹ کیا کہیں گی آپ, ٹیچرز ٹریننگ اینڈ ان کا جو گیپ ہے وہ نہیں جو ہے فیل ہوتا, ٹیچرز جو ہے ایک گولڈ میڈلسٹ ہے تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ بہت اچھا ٹیچر بھی ہو, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ٹیچرز ٹریننگ بہت زیادہ اہم ہے, پروفیشنل ٹریننگ بہت زیادہ اہم ہے, کیا سمجھتی ہیں, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ مس رزمہ بٹ؟ جی مس رزمہ بٹ بتائیے گا پلیز. ہیلو جی مس رزمہ بٹ بتائیے گا پلیز, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک گولڈ میڈلسٹ ہے, یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے, تو فار ایگزامپل اس نے بایولوجی میں گولڈ میڈل لیا ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ایک بہت اچھا ٹیچر یا ایک گریٹ ٹیچر جو ہے ثابت ہونے کے لیے اس کو پروفیشنل ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونے کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھے ٹیچر بھی ہیں. اگر آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک مطلب آرٹس اینڈ سائنس سمجھ آنی چاہیے کہ آپ وہ اسکلز اپنی اور نالج ایک بچے کو کیسے پاس آن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے. اگر آپ کے پاس پیڈاگوگی اسکلز نہیں ہے جس کو ہم آرٹس اینڈ سائنس آف ٹیچنگ کہتے ہیں, یا آپ کے پاس سافٹ اسکلز نہیں ہے جس میں کمیونیکیشن آتا ہے, تو آپ ایک اچھے ٹیچر کیسے ثابت ہو سکتے ہیں. تو پروفیشنل ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے ٹیچر کے پاس, اور صرف پروفیشنل ٹریننگ نہیں, آن گوئنگ پروفیشنل ٹریننگ. ٹریننگ ہمیشہ آپ کی لائف لانگ ہوتی ہے, اور یہ پروون ہے اوور دا ریسرچ کہ لائف لانگ لرننگ اور آن گوئنگ ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کا امپیکٹ بہت پازیٹیو ہوتا ہے, ناٹ جسٹ آن دا ٹیچر بٹ آلسو آن دا اسٹوڈنٹ. مس رزمہ بٹ کیا سمجھتی ہیں آج کے اس دور میں پاکستان کے لیے, پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے اے آئی کی کیا اہمیت ہے, اور کائنڈلی یہ 1 ملین ٹیچر پروگرام اس کو بھی الیبوریٹ کریے گا کائنڈلی. ابھی جس طرح سے آپ اس کینیڈین آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے سارا کام کر رہی ہیں, اور فری آف کاسٹ جو ہے ٹیچرز کو پروفیشنل ٹریننگ دی جا رہی ہے, جس میں جو ہے اے پی ایس اوکاڑا کینٹ کے ٹیچرز نے ٹاپ کیا, سب سے بڑی تعداد ان کی تھی. تو کیا سمجھتی ہیں یہ ٹیچرز ٹریننگ کتنی اہم ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے اس کو کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ 1 ملین ٹیچر کو بھی الیبوریٹ کر دیں ساتھ پلیز. بالکل. اب دیکھیے, اگر میں اے آئی کی بات کروں, اے آئی آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس آپ کا اسٹوڈنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مس اے آئی کیا چیز ہے, اور اے آئی مجھے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں اپنے لرننگ میں, ٹیچر آپ کو یہ تو نہیں کہے گی نا کہ بیٹا مجھے نہیں پتا, یا پھر اس کو چھوڑ دو اور جو کتاب میں لکھا ہوا اس کو پڑھو. تو یہ تو ٹیچر کی نالائکی ہوئی نا. تو ہمیں ٹیچرس کو انفارم کرنا ہے کہ اے آئی کیا ہے, آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ٹیچرس کو پتا ہونا چاہیے, کہ تاکہ اگر بچے ان سے سوال پوچھیں اس کی نالج ہو ان کو, اور اس کو امپلیمنٹ کریں, ایک فائدہ دیں اپنے لیے, بچوں کے لیے, اور بہت ساری چیزوں کے لیے. اے آئی کو یوز کر سکتے ہیں وہ لیسن پلاننگ کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچرس ٹیکنالوجی کو اپنا پریکٹس کا حصہ بنائیں, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلاس روم میں زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکیں, ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکیں, ان کو زیادہ اٹینشن دے سکیں. 1 ملین ٹیچرز جو ہے ایک نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو ٹیچر ٹریننگ کے اوپر کام کرتا ہے. ابھی ہم ایک 20 ملکوں میں ہیں, ہمارے پاس آلموسٹ 150,000 پلس ٹیچرز ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں,
اور ہم 3 پلرس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم پیڈاگوگی, سافٹ اسکلز اور ٹیکنالوجیکل اسکلز کے اوپر ٹیچرس کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں. یہ آن لائن کمپوننٹ ہے جس کے 33 آورس ٹیچرس کو کمپلیٹ دینے ہوتے ہیں. سیلف پیسڈ ہے اینڈ فری آف کاسٹ ہے, بیکاز ہم نے نوٹس یہ کیا اور ہم نے ریسرچ کیا یونیسکو کے ساتھ کہ بائی 2030 there is going to be a shortage of 44 million teachers. اور سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا سب سے افریقہ میں اور ساؤتھ ایشیا میں. اور ہم ٹیچر شارٹیج کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کا گیپ کیسے چھوٹا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں نئے ٹیچرس پروفیشن میں لے کے آنے ہیں. ٹیچرس کو ٹرین کرنا ہے, ٹیچرس کو موٹیویٹ کرنا ہے, ٹیچرس کی ڈگنیٹی کے اوپر کام کرنا ہے کہ ٹیچرس اس پروفیشن میں آئیں, کام کریں اور بہت دلچسپی سے اور محنت سے کام کریں. لیکن محنت کرنے کا یا پھر بہت ساری کمٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پروفیشنل ہائی کوالٹی ٹیچرز نہیں ہے ہمارے پروفیشن کے اندر. کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ٹیچرز کا کام صرف کلاس روم تک نہیں ہے, ان کا کام ہوتا ہے بیونڈ دا کلاس روم. وہ ایک کمیونٹی کو, ایک فیملی کو, آپ کی فیوچر جنریشن کو امپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس اچھے ٹیچرز ہی نہیں ہیں یا پھر ٹیچرز ہیں ہی نہیں, تو ہم اپنی جنریشن, اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکیں گے. مگر اس میں مس رزمہ بٹ بہت سے انسٹیٹیوٹ ہم نے دیکھے انفارچونیٹلی, ان لکیلی دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ان کے حالات تو بہت زیادہ ڈاؤن ہے. وہ کیا جو ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے, اور اس میں جو ہے بی اے پاس ایک ٹیچر کا ہونا, کوئی اس کے پاس ماسٹر ڈگری نہیں ہے, کوئی پروفیشنل سبجیکٹ کی ڈگری نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو اسکول انتظامیہ ہے ان کے سیلریز کے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں کہ نوز باللہ ہی میں کہوں گا اس پہ کہ 10-10 ہزار سیلری پہ, 15-15 ہزار سیلری پہ, ایک مزدور کی بیسک سیلری 40 ہزار ہے جو گورنمنٹ نے الاؤ کی ہے. تو ایک ٹیچر کو جو ہے وہ 10-10, 15-15 ہزار پہ بیچارے جابز کر رہے ہیں. بالکل, اور یہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹیچر یا آپ ٹیچر اس لیے بن چکے ہیں کیونکہ آپ اور کسی چیز میں سکسیسفل نہیں تھے, تو آپ نے سوچا میں ٹیچنگ ہی کر لوں. ٹیچنگ کو انفارچونیٹلی, شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, بہت سی لڑکیاں شادی سے پہلے لیتی ہیں فور 3-4 منتھ, ایک سیمسٹر پڑھایا اور چھوڑ دیا کہ ہمیں تھوڑی انکم آ جائے. اس پروفیشن کو ہم سیریسلی نہیں لیتے, اور اس طرح ہم کیسے سیریسلی لیں گے اگر ہم خود اکٹھے مل کے اس چیز کو نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا. ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے ٹیچر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیچنگ پروفیشن کو ایک اچھا مقام دیں, ایک ٹیچر کی ڈگنیٹی کے اوپر کام کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, نئے ٹیلنٹ کو لے کے آئیں اس پروفیشن کے اندر. اور یہ تبھی پاسبل ہے اگر ہم سارے مل کے اس پہ کام کریں. ہمیں کولیبوریشن اور ہمیں پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے, پرائیویٹ پبلک سیکٹرز کو اکٹھے ہمیں اس سے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہے. ہم اگر بچوں کو ہی خواب مس رزمہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیچرز کو جو بھی ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ان کو جو ہے گڈ سپورٹ نہیں دی جاتی. پھر یہ 44 ملین ٹیچرز کا گیپ بائی 2028, یہ تو پھر ڈیفینیٹلی گیپ اس طرح کا آئے گا. کیا سمجھتی ہیں کون سے امیجیٹ میئرز لینے کی ضرورت ہے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے, ایٹ لیسٹ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے؟ میں کہوں گی جتنے ٹیچرز کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی اس میں بہت بڑا ایک پارٹ اور رول پلے کرتی ہے, اور اے آئی پلے کرتا ہے. ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں. ہمیں ایک کمرے میں بیٹھنے کی یا ہمیں کمیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی, ایک فون ہمیں ہاتھ میں چاہیے جس سے ہم اپنے ٹیچر کو ٹرین کر سکتے ہیں اور بہت بڑے اسکیل پہ ٹرین کر سکتے ہیں. بات ہے صرف ولنگنیس کی, سپورٹ کی, اور میں کہوں گی موٹیویشن آپ کے انسٹیٹیوشن سے, آپ کی گورنمنٹ سے. اگر وہ ملے نا اور اس کے لیے انسینٹیو ملے ٹیچرز کو, وہ کریں تو ٹیچرز ضرور کریں گے. ہمارے ٹیچرز بہت موٹیویٹڈ ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, پر ان کو ریسورسز کا پتہ نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کیسے کریں. ان کو ایک گائیڈ لائن چاہیے, ایک سپورٹ چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مس رزمہ بٹ فار جوائننگ اس اینڈ یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو مچ. جی مس مریم فاطمہ, کیا کہیں گی آپ مس رزمہ بٹ صاحبہ کے موقف پہ؟ یہ بائی 2028 جی میں ان کی بات سے بالکل سہمت ہوں, اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ ہم لوگ اتنا جس طرح سے یہ جو ہم لوگوں نے 1 ملین ٹیچرز کا کورس کیا, اس میں کسی کے کوئی اماؤنٹ نہیں لگا, اٹ واز فری آف کاسٹ. لیکن یہ اتنا زبردست کورس تھا کہ آفٹر ڈوئنگ دیٹ بہت ساری ٹیچرز جو کہ آپ کی لیسن پلاننگ میں ان کو ہیلپ ملی ہے, ان کو بچوں کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے, لو اچیورز کو, ہائی اچیورز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, وہ سب سکھاتا ہے.
اس طرح کے کورسز بالکل امپلیمنٹ ہونے چاہیے اسکولس کے اندر, اور اس کو مینڈیٹری کر دینا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہر ٹیچر کو یہ سرٹیفکیشن کورس کرنے ہی ہے, ایک ٹائم لمٹ کا ان کو فریم دینا چاہیے. اینڈ آفٹر دیٹ ان کی ٹیسٹنگ, اس طرح سے ہم لوگوں نے سب نے یہ کورس اٹیمپٹ کیا تھا, ہماری ٹیسٹنگ ہوئی تھی, اس کے بنا پہ ہمیں گریڈنگ ملی ہے. اور پھر جب اتنی بڑی سیریمنی کرتے ہیں گریجویشن کی, تو یہ ٹیچر کی اپریسیشن ہوتی ہے, پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اوارڈ کی جا رہی ہے. آپ اپنے گھر میں, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے کولیگز کو بہت فخر کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ناؤ I awarded with this degree. اسی طرح اگر یہ پورے میں آپ ایکسپوز کر دیں, آل اوور پاکستان اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے, ٹو کائنڈلی کنیکٹ ود دیم, کیونکہ دے آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ. بالکل صحیح, اونلی یور فون, آپ اپنے بالکل فون صحیح, کے اوپر بھی سیکھ سکتے ہو, اپنے فون کے اوپر بھی آپ اس کو کر سکتے ہو. لائک ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے, جیسے آپ نے پوچھا اے جی آئی کا, تو اسی طرح سے ہم اے آئی کو اور اسے لرن. جی مس مریم, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ جو انڈر فنڈنگ ہے, فنڈنگ نہیں کی جاتی, جیسا کہ آپ نے دیکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں اتنی بڑی جو ہے اماؤنٹ دی جاتی ہے عام جو ہے لوگوں کو, مگر ایجوکیشن سیکٹر کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, فنڈنگ پوری نہیں ہوتی ہے یا ویک گورننس ہوتی ہے, اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل, اس پہ میرا یہ ہے کہ دیکھیں انفارچونیٹلی ہم لوگ ایسے اس میں ہیں کہ انڈر فنڈنگ کی وجہ سے بہت سارے اسکول جو کہ بہت انتھوزیاسٹکلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسکول کے ادارے کو چلانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ریسورسز کی کمی ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنا زیادہ اسپینڈ کرنے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے فار پراپر آپ کے بچوں کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے. جیسے ہمارے جو لوور طبقے کے لوگ ہیں جو کہ نہیں کر پاتے ہیں وہ ایجوکیشن, لیکن وہ ہر جگہ مطلب اویلیبلٹی آف اسکولز نہیں ہے, اتنے لیول کے اچھے اسکولز نہیں ہیں, ان اسکولز میں پراپر ٹرینڈ ٹیچرز نہیں ہیں. اس کے اوپر انڈر فنڈنگ کا بہت بڑا رول ہے کہ اگر ان کو فنڈ پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے اور جو فنڈ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ان کو رائٹ ڈائریکشن میں لگایا جا رہا ہوتا, تو آج ہم لوگ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو ولنگلی یہ کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, بٹ ہم ان کو نہیں کر پاتے. اور بہت ساری ایسے بھی اچھے ہوتی ہیں ٹیچرز جو کہ چاہتی ہیں کہ دس شوڈ بی ان دا اسکول, لیکن وہ پھر سیلریز دیکھ کے اور اتنی محنت دیکھ کے بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں, بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں, نہیں آنا چاہتی کہ ہم اتنے سے اماؤنٹ کے لیے کہ کیا جائیں, کہاں کریں, کیوں کریں. تو یہ ساری چیزیں ایک آپ کا موٹیویشن لیول ہوتا ہے. when you are earning good تو آپ اپنا 110% لگانا چاہتے ہو اس چیز کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر فنڈنگ پراپر ہوگی تو گورنمنٹ آپ کو ٹریننگ کورسز کروا سکیں گے, گورنمنٹ اس طرح کی آپ کی سیلیبریشنز آرگنائز کر پائیں گے جس کے بہاف پہ آپ کی ٹیچر جو ہوں گی وہ موٹیویٹ ہوں گی, بچوں کو اور اچھا پڑھانا چاہیں گی, بیکاز دے آر دی پائنیئر آنے والے دور میں بچوں کے لیے. جی 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 مس مریم, ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیچرز کی بھی ایجوکیشن جو ہے, واٹ ڈو یو سے کہ اس کی منیمم ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے, منیمم پروفیشنل ڈگری اس کے پاس کون سی ہونی چاہیے؟ یہ ایف اے پاس, بی اے پاس بھی ٹیچرز ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, جو بندہ خود اسپیشلسٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ والی چیز کا چیک اینڈ بیلنس کچھ اسکول میں تو بالکل ہی نہیں ہے, اور وہ اکثر اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو اگر ہم ایسے بچوں کو لے لیں گے تو ان کی تھوڑی پاکٹ منی بن جائے گی اور ہمیں کم سیلری کے اوپر ایک ورکنگ اسٹاف مل جائے گا, اس کو ہم ورکنگ اسٹاف ہی بولیں گے. ایک پراپر ٹیچر کو دیکھیں, آپ کو پراپر اپنے ارلی ایئرز جو ہوتے ہیں ہمارے پرائمری, نرسری, کے جی جس کو کہا جاتا ہے, اس کے لیے بھی پراپر ٹریننگ چاہیے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو ABCD رٹوا دیا, 1 2 3 رٹوا دیا. اس کے لیے بھی اب اتنی گراس موٹر اسکلز ہوتی ہیں کہ کوآرڈینیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ارلی ایئرز کی تو تھورو ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی منیمم بھی ایک ٹیچر پہلے پراپر گریجویٹ ہو, اور یہ ایک ڈائریکشن بنانی چاہیے کہ اگر ٹیچرز فار ایگزامپل ایسے کے بعد سے جو بچیاں پرسو کرنا چاہ رہی ہیں ٹیچنگ ایز اے کریئر, تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بیچلرز آف ایجوکیشن میں انٹر کریں, بی ایڈ میں انٹر کریں, آج کل بہت کورس ہوتے ہیں, PGCI کا کورس ہوتا ہے کہ آپ آفٹر بیچلرز آپ اپنا پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کورسز کر سکتے ہیں. اور جو آپ کی ہائر کلاسز ہیں اس کے اندر تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو پراپر آپ کے ایکسپرٹ ہونا چاہیے, سبجیکٹ ایکسپرٹ ہونا چاہیے, سبجیکٹ نالج ہونا چاہیے, چاہے وہ MPhil کی ڈگری ہو یا ان کے پاس PhD کی ڈگری ہو. آئی وڈ سجیسٹ کہ جو ٹیچر جس آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتی ہے اس کو اس کے اندر تھورو گرپ ہونی چاہیے ہر آسپیکٹ, چاہے آپ کو اس کو فزیکلی پڑھانا پڑ جائے, آپ کو تھیوریٹیکلی پڑھانا پڑ جائے, یا آپ کو اس کو امپلیمنٹ کر کے پڑھانا ہو. A teacher should be well trained, well groomed and have a thorough knowledge about the subject.
کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی ہائر کر لو صرف یہ سوچ کے کہ کم سیلری پہ مل جائیں گے. ایسے آپ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جی مس تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. تھینک یو سو مچ مس مریم. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے محمد زبیر نے، جو کہ لیکچرار ہیں اور ورکنگ ایز اے کوآرڈینیٹر قائد اعظم ایجوکیشنل کمپلیکس سہیوال. تھینک یو سو مچ مسٹر زبیر فار جوائننگ اس. زبیر صاحب کیا کہیں گے؟ 44 ملین ٹیچرز کا فقدان سامنے نظر آ رہا ہے ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق، اور یہ 2028 تک ٹیچرز کا فقدان ہوگا. کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس پہ؟ جی تھینک یو عمر. جو سچویشن پاکستان کی ہے، پاکستان انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. آپ کو جیسے پتا ہے پاکستان میں نہ تو ٹیچروں کے علاوہ جو ہوتی ہے نا، ٹیچروں کے علاوہ آپ اسکول کی کمی بہت ہے. اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں نا، پنجاب میں ٹیچر کی کمی 2,31,000 ہے، کے پی کے میں 17,000، سندھ میں 41,000، بلوچستان میں 16,000 ہے، اور اسی طرح کیپٹل میں 4400 تک ہے. اس کے علاوہ اسکول کی کمی ہے. اسکول میں پنجاب میں تقریباً 20,000 اسکول کی کمی ہے. یہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے. سندھ میں 15,000 کی کمی ہے، کے پی کی 10,000 کمی ہے، بلوچستان میں کمی ہے، تو اسلام آباد میں ہے، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں ہے. اس کے علاوہ اگر کمی ہے نا، اس کی وجہ سے جو بچے ہیں نا، بچے تقریباً پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جس کی عمر 5 سے 16 ہے وہ اسکول نہیں جا رہا، وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو رہا ہے. زبیر صاحب ابھی تو یہ بڑی کریٹیکل جو فگرز آپ نے ابھی بتائیں یہ بڑے انتہائی خطرناک ہیں. یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے اس ٹائم. جی بالکل، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ، جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے تعلیم کو پریورٹی نہیں دی. انہوں نے دفاع کے بجٹ میں انکریز ہوتے رہے ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹری کے بجٹ انکریز ہوتے رہے ہیں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھ لیں کہ وہ اس کا اتنا بڑا بجٹ ہے، اور تعلیم کا بجٹ، ایجوکیشن سیکٹر کا بجٹ تو بہت کم ہے. دیکھیں نا، بے نظیر انکم سپورٹ کا جو بجٹ ہے نا وہ 716 ارب روپے ہے. جی 716 ارب روپے. اگر آپ اعداد و شمار عمر صاحب دیکھتے ہیں نا، پنجاب میں اگر 5335 ارب روپے کا بجٹ ہے نا، تو اس میں صرف اور صرف 811 ارب روپے تعلیم پر خرچ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اس میں زبیر صاحب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے یہ سارے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یہ پروونس وائز چاہ رہا ہے، یہ پروونس کی ذمہ داری ہے. تو واٹ ڈو یو سے اس کا پوزیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے، نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے؟ کیا یہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے؟ اور اس کے بعد پھر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ ون سلیبس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی ون سلیبس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. ون سلیبس پہ ایک انہوں نے 2021 میں ون سلیبس سنگل نیشنل کریکولم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آپ کو جیسے پتا ہے یہ سنگل نیشنل کریکولم جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے مس صدف قاسم نے، ماہر تعلیم ہے. تھینک یو سو مچ مس فار جوائننگ اس. مس صدف قاسم، آپ نے سنا کہ مس رزمہ بٹ اور مریم فاطمہ کی گفتگو سنی، یہ بھی سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں، اور آپ کے سامنے بھی ہم یہی سوال رکھیں گے. اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل رپورٹ، اور ابھی سی ای او 1 ملین ٹیچر رزمہ بٹ نے بھی یہی بات کی کہ 44 ملین ٹیچرز کا فقدان بائی 2028 نظر آ رہا ہے. کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ اسکولز میں فقدان نظر آ رہا ہے ٹیچرز کا. جی 44 ملین ٹیچرز بائی 2028 انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق. تو ٹیچرز کی کمی آ رہی ہے معاشرے میں، لوگ اس پروفیشن کو جوائن نہیں کر رہے ہیں. جی اس کی وجہ ظاہر یہی ہے کہ اس میں اتنی موٹیویشن نہیں ہے، اس میں اتنی ٹیچرز کو موٹیویٹ نہیں کیا جا رہا. ان کی سیلف ریسپیکٹ پہ مجھے لگتا ہے کمپرومائز ہے. تھوڑا سا اس کو کرنا چاہیے اپنے لیول پہ بھی. اور لو پیڈ ہونے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں نے نوٹ کیا نا، کس کی وجہ سے بھی لوگ اس کو نہیں کر رہے. اور پھر سرٹن ادر ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس میں دا فرسٹ ون از دا لو پیڈ، دا سیکنڈ ون از دا کمپرومائز اینڈ چیلنجز، اور موٹیویشن نہیں ہے، معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہے، اور ٹیچرز کو اتنا زیادہ رتبہ نہیں دیا جاتا. کہنے کو تو پیغمبری پیشہ ہے، لیکن جب کوئی جوائن کرتا ہے نا تو ہر انسٹیٹیوشن اس کو نہیں جسٹیفائی کر پاتا. کچھ انسٹیٹیوشن اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو
زیادہ تر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ صرف کام لینا جانتے ہیں اور جو ڈیو رسپیکٹ اور ڈیو فیسلٹیز ہے نا وہ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اگر کوئی بندہ چاہتا بھی ہے تو کچھ عرصے کے بعد دے چینج دیئر لائن. مجھے یہ لگتا ہے. بالکل صحیح. جی مس صدف میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مسٹر زبیر کیا کہیں گے آپ اس پہ، مس صدف کے موقف پہ کہ ٹیچرز کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی؟ کوئی بھی بندہ اگر ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اس کے پیرنٹس کہہ لیں یا اس کے بڑے کہہ لیں یا ڈیسیجن میکرز کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پروفیشن کو نہ جوائن کیا جائے، اور اس میں لو سیلریز ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ 10-10 15-15 ہزار پہ ٹیچرز کام کر رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ نان پروفیشنل جن کی ایجوکیشن ہی ٹوٹل بی اے ہے، کسی کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی ٹیچنگ کی طرف پھر آتے ہیں. کیا کہیں گے زبیر صاحب اس پہ؟ جی مس صدف آپ کیا کہیں گے، کس طرح جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور ٹیچر ٹریننگ کی آپ کے سامنے کیا امپورٹنس ہے؟ ٹیچر ٹریننگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر کسی بندے کو اگر کوئی پیشن رکھتا ہے اس چیز کو اور ساتھ میں وہ پروفیشن بھی کرنا چاہتا ہے تو پیشن اور پروفیشن مل جائیں اور اس کو آپ ٹرین کر کے ایک بندہ آتا ہے، اس کو ظاہر ہے وہ اسٹریٹجی اسکلز نہیں ہوتی، تو اگر کوئی ٹرین بندہ ہوتا ہے اس میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے نا. ایک ٹرین ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے میں نے بچے کو ڈیل کرنا ہے سائیکولوجیکلی اور فزیکلی، جو ویل بینگ ہے وہ سب چیزیں. جب ہم بھی کسی ٹرین ٹیچر کو بھیجتے ہیں کلاس میں، جب ٹریننگ دے کے اور ایک بندے کو ایسے ہی ہم کبھی ضرورت کے تحت بھیج دیں تو بہت مسئلے مسائل پہلے دن ہی پیش آ جاتے ہیں. ایک اسکلڈ بندہ اور ٹرینڈ بندہ جو ہے وہ ایک بالکل سائنٹیفک اپروچ رکھتا ہے اور اپنی پلاننگ، اس کی اسکلز، اس کے کمپوننٹس اور ان کی اسٹریٹجیز، پھر اس میں آئی سی ٹی انٹیگریشن اور ماڈرن ٹیکنیک، مطلب کہ بہت ڈفرینس آ جاتا ہے اگر آپ ٹرین ٹیچر میں. اور پھر وہ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہو جاتی ہے اگر آپ بالکل ایسے جو اس کا دل کرے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی لائن نہیں، کوئی لرننگ آبجیکٹو نہیں. لائک ٹریننگ کر کے آپ بھیجیں گے کسی بھی ٹیچر کو تو پھر اس کے آؤٹ پٹ آپ دیکھیں گے تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ آ جائے گی. ابھی جو 1 ملین ٹیچر ہمارا کورس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت زیادہ کمپریہنسو ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی مس صدف میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار جوائننگ اس اینڈ انفارمیشن. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مس نجم نے، پرنسپل ہیں اے پی ایس باول نگر گیریزن سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی مس صدف کیا کہیں گی، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں آئی ٹی کی کیا ویلیو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے پرسنٹ جو ہے اس میں اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ کتنا اہم ہے، یہ بتائیے گا پلیز. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ دس اپرچونٹی کہ اس ڈسکشن کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. جی جی. اور جہاں تک بات آپ آئی سی ٹی اسکلس کی کر رہے ہیں تو یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا ابھی 21st سینچری اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم بچوں کے کریکولم کی بات کرتے ہیں اور ٹیچنگ لرننگ کی بات کرتے ہیں. جی. اور آپ کو پتہ ہے ابھی ایگزامینیشن سسٹم بھی چینج ہو گیا ہے. ابھی ہمیں اپنے جو نئے تقاضے ہیں تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ان کے ساتھ ہمیں کوپ اپ کرنا ہے. تو بچوں میں یہ چیز اور ٹیچرز میں یہ چیز بہت زیادہ ہمیں ان کی ٹریننگ کروانی ہے. ان کو کرواتے بھی ہیں ہم اسکول لیول پہ اپنے. اور آئی سی ٹی کی بہت زیادہ امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس کے بغیر آپ بچے جو ہیں وہ دے کین ناٹ سروائیو. اسٹوڈنٹس کی لرننگ جو ہے نا وہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے ٹیچرس کا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ٹیکسٹ بکس کا بھی ہوتا ہے، بٹ آئی سی ٹی سے بچوں کی کریٹیوٹی بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے. لائک ان کی جو ویژن ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہوتا ہے. ان کو بہت سارے اور جو اویئرنیس ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ اپنی جو ٹاپکس کو، اپنے کانسیپٹس کو وہ ڈفرینٹ لیولس پہ اور زیادہ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے وہ سن بھی سکتے ہیں اور اڈیپٹ کرتے ہیں. ان کی مطلب انڈرسٹینڈنگ لیول بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بھی ہو جاتی ہے. پلس ان کی جو ہے ڈیجیٹل جو ان کی اسکلز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آئی سی ٹی اسکول جو اسکلز ہیں بچوں کی وہ امپروو کرنے کے لیے ہمیں ان کو اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے کریکولم کے ساتھ، اپنی ٹیچنگ لرننگ کے ساتھ. تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کو اپنی فیوچر جو گول ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے. وہ سارا اپنا جی مس صدف آپ کا کیا موقف ہے مس نجم کے اس پوائنٹ آف ویو پہ؟ بات ہے آئی ٹی کے بغیر تو بالکل کوئی آج کل پاسبل نہیں ہے چیز. آپ کی نالج جو ہے آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. تو اتنا ریولیوشنری یہ کام ہے کہ لائک جس پہ آپ کے بہت زیادہ آورز لگ جاتے تھے ابھی آپ منٹس اور سیکنڈ میں وہ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں.
اور چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی چیز ہے اس میں آپ کی آئی ٹی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے. ابھی بہت سارے ہمارے یوز بھی ہو رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک آرٹیکل, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 151 ملین موبائل پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں اور ان میں سے 116 to 117 ملین پیپل جو ہے دے آر یوزنگ انٹرنیٹ فیسلٹی. بالکل صحیح. 117 ملین پیپل. بالکل صحیح. جی بالکل. جی مس نجم, آپ کیا کہیں گی, ٹیچرز ٹریننگ کی کیا اہمیت ہے؟ ٹیچرز ویل پیڈ نہیں ہیں, ٹیچرز کی ایجوکیشن کم ہے, پروفیشنل ڈگری کے بغیر ٹیچنگ کی جا رہی ہے. ایک مزدور کی سیلری پاکستان میں تقریباً 40,000 کے قریب ہے آفیشیلی, مگر ٹیچرز 10-10, 15-15 ہزار پہ, 20-20 ہزار پہ بھی کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گی مس اس پہ؟ دس از ٹرو کہ سیلری پیکج پہ ٹیچرز کو ہوتا ہے, آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. دیکھیے ایجوکیشن پہ ہم جتنا زیادہ اپنے جو ہے بجٹ زیادہ کریں گے, ٹیچرز ہائیلی پیڈ ہوں گی تو وہ اپنی جو ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گی, ICT بھی اپنے اندر اس میں لے کے آئیں گے, ٹیچنگ لرننگ میں سب کچھ. اینڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے نا وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے اگر ٹیچر ٹرین نہیں ہے, ہر جو اگر کسی کو پروفیشن نہیں ملتا تو سمجھتا ہے شاید میں ٹیچر بن جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. ٹیچرس کو ٹریننگ اور ان کی جو کنٹینیوس ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, سو دیٹ ان کو پتا ہو کہ اسمارٹ ٹیکنیکس کیا ہیں, ہم نے اپنے جو ٹیچنگ لرننگ ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ڈیجیٹل لے کے آنی ہیں اور ہم نے نیو جو ہماری ٹیکنیکس ان سے اڈیپٹ کرنا ہے, اس کی ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی ٹریننگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھیے کلاس روم چیلنجنگ ہو گئے ہیں, بیکاز جو بچے ہیں ان کی جو اویئرنیس ہے ان کی بیکاز آف میڈیا, بیکاز آف یوز آف موبائل, لیپ ٹاپس, ان سب سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ٹیچرس کو اتنا زیادہ اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا, ان کو اتنی زیادہ ان کی ٹریننگ بھی امپورٹنٹ ہے. اور شورلی اگر وہ ٹرینڈ ہوں گے, ویل پریپیئرڈ ہوں گے تو کلاس روم جو ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ بہت اچھی ہوگی اور لرننگ انوائرمنٹ ہوگا, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے کلاس روم میں. بالکل صحیح. جی مس صدف, آپ کیا کہیں گی؟ الٹریسی از مدر آف آل سوشل ایولز, کیا کہیں گی آپ اس پہ, کس طرح سے الٹریسی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, لٹریسی کو موٹیویشن کے ساتھ کم کیا جا سکتا ہے اور بہتر پلاننگ کے ساتھ کم کیا جا سکتا ہے. کہ آپ اپنی اتنی اویئرنیس دے دیں اپنے کمیونٹی میں کہ پیرنٹس کہیں سے بھی, چاہے وہ نہیں افورڈ کر پاتے لیکن کہیں سے بھی وہ کریں. ابھی جو گورنمنٹ نے پلان شروع کیا ہوا تھا گیونگ دم, پرووائڈنگ دم دا فری بکس اینڈ دا ادر ریسورسز, وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ جی ہم بکس نہیں خرید پا رہے, ہم فیسیں نہیں دے پا رہے, لیکن وہ جو لٹریسی کا ہے دیٹ از جسٹ learning some writing names and other things. It's not to that level that we are just requiring the thing for 21st century. تو اس کے لیے تھوڑی سی اور پلاننگ کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی جو اس میں بجٹ بڑھانا پڑے گا, تھوڑا سیریس ہونا پڑے گا, باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. We need some practicality here, you know. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی مس نجم, آپ کیا کہیں گی؟ قائد اعظم said, and I quote, the world is progressing so rapidly, without requisite advance in studies we may be left behind, but on the other hand we may be wiped out altogether. ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. تو کیا کہیں گی آپ قائد اعظم کے اس کوٹ پہ؟ جی بالکل, ہمیں جدید جو تقاضے ہیں ہماری ایجوکیشن کے, ان سب چیزوں کے ان کو پورا کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. ادروائز نیشنز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے بغیر اور لٹریسی کے بغیر تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اور ان چیزوں کو ظاہر ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے جب یہ سب ایفرٹ کی تو ان کے وہ فیوچر وہ اپنے ویژنری لیڈرز تھے اور وہ اس کو ویو کر رہے تھے کہ فورسی کر رہے تھے چیزوں پہ کہ اگر ہم نے اپنے اس سسٹم پہ کام نہیں کیا, خود کو انہینس نہیں کیا ان چیزوں میں, تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, ہماری نیشن بہت پیچھے رہ جائے گی. اور شیورلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارا فیوچر ہے, اگر ہم ان پہ کام نہیں کریں گے اور ہم ایز اے ٹیچر خود کو اپنے نالج کو انکریز نہیں کریں گے اور جو ہے جدید جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, جی تو پھر ہم کوپ اپ نہیں کر سکیں گے, ہم سوسائٹی بالکل صحیح, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا اور ہم واقعی کہیں پیچھے رہ جائیں گے. اس کے لیے بہت کام کرنا ہے, بہت بالکل صحیح. مس نجم, پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. نیشن بنانی ہوتی جی 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 معذرت کے ساتھ مس نجم, پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. مس صدف, کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گی اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر کے جتنے بھی رولرز ہیں, جتنے بھی رول میکرز ہیں اور ٹیچرز کو اوور آل کیا میسج دینا چاہیں گی تاکہ ایجوکیشن سیکٹر میں امپروومنٹ آ سکے؟ مس صدف کاظم پلیز. اس میں جو اگر سیریسلی اگر ہمیں کوئی تھنک ٹینک سن رہا ہو تو اس میں سب سے پہلے تو اس کو آپ ہائیلی پیڈ کریں,
اور اس کے آپ دیکھیں گے آٹومیٹیکلی جو ہماری کریم ہے وہ اس طرف کو آنا شروع ہو جائے گی. جی تو ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کے کریئر کاؤنسلنگ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو جو بچے ہیں وہ فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ جی. فیسینیٹ ان سے نہیں ہو رہے ہوتے, بہت کم ہوتا ہے کہ دے جسٹ ٹیک دا ٹیچرز ایز دیئر رول ماڈلز. ابھی ان کے رول ماڈلز بدل رہے ہیں کسی بالکل اس صحیح. کے حساب سے, تو پھر اس طرح ان کو دیں نہ کچھ چیزیں پھر ہی وہ اس کی طرف آئیں گے. اور Definitely. کسی کے لیے تو بہت زیادہ سیریس ہونا پڑے گا, آپ کو پرووائڈ کرنی پڑیں گی اپرچونیٹیز, ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑے گا. جو کریم ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, کسی اچھے سویلائزڈ سوسائٹی میں ان کی کریم آر دا ٹیچرز. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مس جی تھینک یو سو مچ مس صدف کاظم اینڈ مس نجم فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے, نئے گیسٹ نئے ایشو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.